हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े जानकार लोगों से मिलवाते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर कुछ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। अभी अमेरिका में हुकूमत बदली है, जो बाइडेन की हुकूमत आई है। बहुत सी तब्दीलियों की उम्मीद है और कम से कम उतनी तब्दीलियों की तो जरूर उम्मीद है जो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही गैर मामूली किस्म के फैसले करके उनकी अलग ही एक पहचान बनी थी। इस सब को जानने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, लंदन में रहने वाले जनाब अली जाफर जैदी साहब, जो पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू की थी 1967 में, उसमें फाउंडर मेंबर थे। उसके अलावा बेनजीर भुट्टो के साथ भी उन्होंने काम किया। इंग्लैंड जाने के बाद 2005 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन लड़ा है आपने। पाकिस्तान में जब सियासी हालात बदले जनरल जियाउल हक के जमाने में, कुछ लोगों को एक तरह से सताया गया, परेशान किया गया। उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के भी कुछ लोग थे जो अनईजी महसूस कर रहे थे सियासी हालात की वजह से। उस दौरान अली जाफर जैदी साहब लंदन चले गए। उनकी तालीम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके अलावा पोलैंड में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और एक लंबा सफर है जो सियासत और सहाफत यानी पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म और एक मुफक्किर के तौर पर भी हालात को जानते हैं। लंदन एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ अगर देखा जाए तो ये एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है और एक तरह से अमेरिका और यूरोप और एशिया के बीच में एक पुल के तौर पर लंदन को समझा जाता रहा है, सियासी तौर पर भी, कारोबारी तौर पर भी। वेलकम है जनाब अली जाफर जैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आप ये बताइए कि अमेरिका में जो हुकूमत बदली है उसके साथ साथ क्या कुछ बदलने की उम्मीद है? मुझे अंदाज है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक भारत से पहले से ताल्लुकात हैं, कोल्ड वॉर से पहले से पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से रहे हैं और बीच बीच में अब चूंकि भारत भी अमेरिका के दोस्त मुल्कों में शामिल है, इसलिए कहीं कहीं कंपटीशन भी होता है। आपको क्या लगता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या कुछ तब्दीली आएगी वॉशिंगटन की सोच में जो बाइडेन की हुकूमत के जमाने? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। तब्दीली की तवक्को तो पूरी दुनिया में की जा रही है, लेकिन जो मसाइल ट्रंप छोड़ गए हैं और या पैदा कर गए हैं उसको रिवर्स करना इनके लिए कितना आसान होगा ये अभी समझने की बात है। और हमने देखा कि हिंदुस्तान को इस खित्ते में जो हेजमोनिक रोल दिया गया है और अमेरिका का जो फ्रंट मैन के तौर पे बिलखसूस चाइना के मुकाबले में भारत को खड़ा किया गया है और भारत अब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पार्टनर है। और ये डेवलपमेंट जो हुई है उसके नतीजे में उस खित्ते में जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया है। और उसकी एक वजह ये भी है कि जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें से इसके ताल्लुकात किसी के साथ भी ठीक नहीं है और भारत के अपने अंदर भी जो मामलात हैं वो बेहद ख़राब हैं। अफरा तफरी का शिकार हैं लोग और मोदी साहब ने जो वहाँ हिंदुत्व के हवाले से नफरतें पैदा कर दी और फिर कश्मीर के हवाले से जो लास्ट ईयर उन्होंने इक़दाम उठाए हैं तो उससे दुनिया में भारत का जो चेहरा है वो बहुत भयानक और बहुत नेगेटिव अंदाज में आया है। उस रोशनी में अगर हम अब देखें कि खित्ते में
جو امریکہ نے ایک بھارت کو ایک رول تفویض کیا تھا، کیا وہ اپنا وہ رول پلے کر پائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کر پائے گا. اور اب ٹرمپ نے تو 2018 میں پاکستان کی جو فائنینشیل اور ملٹری سیکیورٹی ایڈ تھی وہ بند کر دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن چونکہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ رہے اور اس زمانے میں بھی پاکستان آتے رہے، بھارت میں بھی ان کا جانا رہا، تو وہ اس ریجن کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. اور ان کا انٹرسٹ یقیناً یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی سی نارملائزیشن ہو جائے، یا تھوڑی سی پالیسی میں یوں سمجھیے کہ سول انداز آ جائے. کیونکہ ٹرمپ صاحب نے تو ایک ان ڈپلومیٹک اور ان سول انداز اختیار کیا اور اس طرح حکمرانی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریجن میں شاید بہت بڑی تبدیلی تو نہ آئے، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ کہتا رہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں بھارت کے ساتھ، لیکن بات چیت برابری کی سطح پر. یہ جو ہیجمونک رول یا پاکستان کو ایک بھارت کے ماتحت کر کے گفتگو یا نیگوسیشن یا مذاکرات، وہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوں گے، برابری کی سطح پر ہی ہو سکتے ہیں. اور جو کہ مودی کی حکومت کے دوران ممکن نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو ان کی ساری سیاست ہے وہ بھارت میں مسلمان یا اقلیتوں کی دشمنی پر ہے، اور دوسرا پاکستان کی دشمنی پر ہے. تو اب جو بائیڈن اس کو کس طرح سے ہینڈل کر پائیں گے، یا ان کی ضرورت بھی ہوگی یا نہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے 2-4 جگہ، اور بلکہ اب جو ان کے ڈیفنس سیکٹری ہیں انہوں نے تو ابھی ریسنٹلی یہ ایک جگہ کہا بھی کہ ہم انڈیا کے ساتھ مزید ڈیفنس ایگریمنٹس اور اس کو مضبوط ایگریمنٹس ان کے ساتھ کریں گے. تو اس صورت میں یہ کر تو رہے ہیں چین کے خلاف، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس کے لیے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کہ بھارت کے ماتحت پاکستان کو کر دیا جائے. یہ کبھی بھی قابل قبول، فوج تو دور کی بات ہے، ایک عام پاکستانی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا. چنانچہ جو بائیڈن کے لیے کافی مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، بالخصوص انٹرنلی ایکسٹرنلی دونوں جگہ ہی، اور وہ اس کو کیسے کر پائیں گے، اس میں کافی دقت طلب معاملات ہیں اور وقت طلب بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں معاملہ کہاں جاتا ہے. اچھا، آپ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ بھارت میں جو مودی جی کی سرکار ہے وہ ہندوتو والے معاملے میں اور کشمیر کے معاملے میں جو کچھ انہوں نے پالیسی اختیار کی ہے، اس کے بعد امریکہ کے دیے گئے رول کو بھارت پورا نہیں کر پائے گا. تو ایسی حالت میں جو بائیڈن کے پاس چوائس کیا ہے؟ یہ ابھی بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ بھارت سرکار اپنے جو داخلی کچھ معاملات ہیں اس میں کوئی نئی کسی پالیسی کی طرف جائیں گے، لیکن ایسی حالت میں جو بائیڈن کے پاس آپشنز کیا کیا باقی رہ جاتی ہیں؟ چونکہ مجھے یاد ہے میں 1998 میں امریکہ گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی سنتا تھا، بعد میں بھی، کہ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے، اور وہی بات اب سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن اب ایسی موجودہ حکومت جو نئی دلی میں ہے، اس حالت میں اگر وہ واقعاً کام نہ کر پائے جو امریکہ کو امید ہے، تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ جی، آپشن تو ان کے پاس بھارت ہی ہے. بھارت میں وہ مودی کو کب تک برداشت کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن چین کے مقابلے میں وہ بھارت کو ہی اپنا مہرا، فرنٹ مین یا فرنٹ لائن سٹیٹ، جیسے ایک زمانے میں پاکستان روس کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ رہی، تو اب چین جو ہے وہ بھارت کو، امریکہ جو ہے وہ بھارت کو
فرنٹ لائن اسٹیٹ بنائے رکھے گا جب تک کہ امریکہ اور چین کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سے نارملائزیشن کی طرف نہیں جاتے. لگتا یہی ہے کہ جو بائیڈن چین کے بارے میں شاید وہ پالیسی یا وہ اگریسو پالیسی یا کنفرنٹیشن کی پالیسی جو ٹرمپ نے اختیار کی ہوئی تھی اس میں شاید اتنی شدت سے وہ اس کو برقرار نہ رکھیں، لیکن چونکہ امریکہ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور اس میں بھارت ان کے لیے اہم ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان بھی امریکہ کے لیے اور جو بائیڈن کے لیے بہت اہم ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے. اور افغانستان میں امن کے لیے انہوں نے جو ٹرم یوز کی تھی وہ انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنر اور ڈیفنس پارٹنر یا ملٹری پارٹنر تو بھارت ہے، لیکن پاکستان کو بھی انہوں نے ایک پارٹنر جو کہ افغانستان میں امن کے قیام میں مددگار ہے اس کو بھی انہوں نے ایک پارٹنر کے طور پہ اس کو اسینشل پارٹنر یعنی ضروری پارٹنر کے طور پہ اس کو لیا ہوا ہے. اور اگر افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے اور بھارت سرکار اس میں بہت زیادہ اپنی جو ان کی خرابیاں ہیں جو ہمیشہ وہ کرتے چلے آئے ہیں وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر پاکستان، افغانستان، ایران اور یہ ایریا ذرا پیس کی طرف جا سکتا ہے. مگر ایک بات کاظم صاحب یہ دنیا پہ اب آ چکی واضح طور پر کہ دنیا اب دو دنیاؤں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک دنیا اب وہ یونیپولر ورلڈ نہیں رہی اور بائی پولر ورلڈ میں جو ایمرج ہو رہا ہے نقشہ، الائنمنٹس اور ری الائنمنٹس ہو رہی ہیں. امریکہ، بھارت، اسرائیل، سعودی عرب اور کچھ خلیجی شیخ دم ریاستیں یہ سب ایک طرف ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ چین، پاکستان، ترکی، ایران اور چند اور مسلم ممالک وہ دوسری طرف. اور یہ پولرائزیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. تو دنیا میں آئندہ جو کچھ بھی ہونے جائے گا یا وہ اسی پرسپیکٹو میں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو گروہ بندی ہو رہی ہے. آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں 1945 میں یعنی دوسری عالمی جنگ سے پہلے بھی الائنمنٹس ہوئی تھیں. 1917 سے پہلے یعنی پہلی عالمی جنگ میں بھی دنیا کے ممالک میں الائنمنٹس ہوئی تھیں. تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی ٹریڈیشنل یا کنونشنل وار تیسری عالمی جنگ ہوگی، لیکن آج جو دنیا ہے وہ ایک عالمی جنگ کی حالت میں ہے اور اس میں جو پولرائزیشنز ہیں وہ بڑی تیزی سے جو صف بندیاں ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور اس صف بندیوں کی روشنی میں ہی دیکھیے کشمیر میں اب اسرائیل کا کیا یعنی موساد کا کیا رول ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح فلسطین میں یا باقی جگہوں پر جو اسرائیل اور مڈل ایسٹ میں جو اس کا ایک رول ہے، ایک تشددانہ اور ایکسپینشنزم کا رول ہے، وہ کس کو یعنی امریکی سبسروینٹ اس خطے میں جو بھارت کو یہاں بنایا گیا اپنا نمائندہ، مڈل ایسٹ میں اسرائیل ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی بوگیز کھڑی کر کے دنیا کو گلوبل اس پر نیو ورلڈ آرڈر تو ختم ہو چکا، اس کو مسلط کرنے کا جو معاملہ تھا وہ پٹ گیا. شام میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بہت بڑی شکست ہوئی. تو اس سارے صورتحال میں جو نئی الائنمنٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں اور اس کی روشنی میں ہی آئندہ معاملات کو دیکھنا چاہیے. اور پھر مڈل ایسٹ میں آپ کے تو نالج میں مجھ سے زیادہ ہے کہ ایران اور روس اور ترکی کا بہت انفلوئنس بڑھا ہے. اب اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ یہ شیخ ڈمز اور مسلم بہت سے ملکوں کو
مراکش وغیرہ کو کوشش کی ہے کہ اس کو جوڑ کر اسرائیل کو خوش کریں اور طاقت اس کو دی جائے، ایسا ہوگا نہیں۔ مثلاً ابھی جو مغربی صحارا کو اپنے طور پر ہی، یعنی ایسے کاغذ پر بیٹھ کر لکیر لگا دی کہ یہ مراکو کا ہے، کبھی ایسے ہوا ہے دنیا میں؟ اب وہ مراکو کو وہ ٹرمپ صاحب دے تو گئے، کیا وہ برقرار رہے گا؟ اسی طرح یمن میں وہ حوثیز کو کہہ گئے کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، آپ کہتے رہیں، اور اس کی وجہ سے وہاں جو امداد ہے وہ مشکل ہیومن رائٹ اس کے حوالے سے ہیومن ایڈ جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ وہ نہیں ہو پائے گی، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو بائیڈن ان تمام صورت جو وہ جاتے ہوئے یہ ڈیسیژن کر گئے ہیں اس کو ریورس کریں گے، اور کرنا ہوگا مشکل، لیکن یہ جو احمقانہ فیصلے وہ جاتے جاتے کریٹ کر گئے تاکہ جو بائیڈن کے لیے بھی مسئلہ ہو اور دنیا میں بھی ایک تماشا ہو۔ پھر ایران کی جو 2018 میں انہوں نے نیوکلیئر ڈیل کو ختم کر دیا، جبکہ پوری دنیا نے ختم نہیں کیا، یعنی سیکورٹی کونسل کے جو 5 ممبر ہیں مستقل، پھر جرمنی بھی اس میں شامل ہوا، یورپین یونین بھی، ان میں سے تو کسی نے اس کو ختم نہیں کیا، لیکن وہ حضرت یعنی جاتے جاتے مشکل پیدا کرنے کے لیے وہ کھڑا کر گئے مسئلہ۔ تو اچھا علی جعفر الدین صاحب، ایک خاص بات میں سمجھنا چاہوں گا۔ پاکستان کے سیاستداں ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے افغانستان جنگ میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی دی ہے، بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، اور ایک طرح سے امریکہ کی جنگ ہم نے لڑی ہے، اب کے بعد ہم کسی غیر ملک کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے۔ یہ ظاہر ہے امریکہ سے دوستی کے نتیجے میں ہی یہ سب کچھ ہوا تھا، اور خود آن ریکارڈ ہلری کلنٹن کانگریس میں وہ سب کچھ کہہ چکی کہ پاکستان اور سعودی عرب برانڈ آف اسلام، اور اس سب کو ہم نے استعمال کر کے یہ جو اب ہم طالبان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں یہ ان کو ہم نے ہی کھڑا کیا تھا۔ تو یہ اس تجربے کی روشنی میں آپ بھارت کو کیا کہنا چاہیں گے؟ چونکہ امریکہ کے ساتھ دوستی کا تجربہ اچھا یا برا پاکستان کو زیادہ ہے، بھارت کو ابھی کم ہے، بھارت کے تعلقات بہت لیٹ امریکہ سے اس طرح سے بنے ہیں۔ آپ کو کیا کچھ ملا پاکستان کو امریکہ سے دوستی میں؟ اب چونکہ یہ نئے بلاک کی بات ہو رہی ہے، اس میں بظاہر پاکستان کوشش کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے، لیکن کہیں کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے کبھی 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، جیسے سعودی عرب کی طرف سے بھی دباؤ آیا پچھلے دنوں۔ امریکہ کی دوستی کتنی پاکستان کو راس آئی یا کتنی نقصان دہ ثابت ہوئی؟ جی، پاکستان کو یہ دوستی تو بہت مہنگی پڑی، اور آج تک اس دلدل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے جو یعنی امریکی سامراج کی جو جنگ ہے وہ پاکستان نے لڑی، اور اس کا نقصان معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی، اور جو فائبر ہے پاکستان کی سوسائٹی کا وہ جس طرح تباہ ہوا، آج تک کئی نسلیں اس کا خمیازہ بھگت رہی ہیں، جس کا اندازہ شاید بھارت کو بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان کو اس کئی دہائیاں لگیں گی پوری صورتحال کو واپس اس سطح پر لانے کے لیے جو اس جنگ سے پہلے تھی۔ لیکن وہ اس سطح پہ تبھی تو لا سکیں گے جب آپ کے امریکہ سے تعلقات خراب ہو جائیں، وہ تو پھر کہیں نہ کہیں الجھا کے رکھے گا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ چلتا رہے گا، کیونکہ امریکہ کو اس خطے میں پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے، چین ویزاوی چین، اور سی پیک کے بعد تو پاکستان کی ضرورت امریکہ کو زیادہ ہے، اور وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں الجھائے رکھے گا۔ ابھی اس نے پھر جو ٹریننگ پروگرام ہے ہمارے آرمی آفیسرز کا وہ بند ہو گیا تھا، تو اس کو
اس نے پھر یعنی اس نے اعلان کیا اپنا یہ نئے صدر صاحب جو بائیڈن، جی جی جو بائیڈن، جی ہاں، کہ ہم اس کو پھر سے شروع کریں گے. تو جو بائیڈن کا طریقہ کار ذرا ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن معاملات وہی رہیں گے جو تھے. مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ بڑی طاقتوں کا یا سامراجی طاقتوں کا سبسروینٹ بن کر آپ اپنے قومی جو اہداف ہیں یا قومی جو آپ کی جو ہدف ہونے چاہیے اپنے عوام اور اپنے قوم کے لیے، وہ حاصل نہیں کر سکتے. آپ نوکری کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنا اور ملک کا نقصان کرتے ہیں. اور یہ پاکستان میں ہوا. یعنی پاکستان اگر اس گند میں نہ جاتا یا اس جنگ میں نہ جاتا تو پاکستان کے لیے حالات بہت بہتر ہوتے. لیکن بہرحال دیر آئے درست آیت. میں سمجھتا ہوں پاکستان اب ٹھیک راستے کی طرف چل پڑا ہے اور اس نے اپنے جو اتحادی ہیں وہ بھی اس وقت ٹھیک چنے ہوئے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ یہ جاری رہے. اس میں کوشش ہوگی کہ امریکہ اور جو استعماری طاقتیں ہیں وہ اس میں کسی نہ کسی طرح سے خرابی پیدا کریں. لیکن لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب پاکستان کے حق میں کافی دور تک جائے گا اور سمجھدار قیادت اگر رہی تو پھر پاکستان کافی ریجن میں مضبوط ہو کر ابھرے گا. اچھا، آپ لندن میں رہتے ہیں، ایک سیاسی مبصر کے طور پر، ایک پولیٹیکل آبزرور کے طور پر، بھارت اور چین کے معاملات میں تازہ جو واقعات ہوئے ہیں، لداخ میں کچھ جگہوں پر قبضہ کیا گیا ہے. باقاعدہ ہمارے بھارت کے میڈیا نے بھی ایسی رپورٹیں دی ہیں کہ 1000 کلومیٹر چین نے قبضہ کر لیا ہے، یا جو بھی سائز قبضہ کیا ہو لیکن قبضہ کیا ہے. ابھی تازہ ایک خبر ہے، اروناچل پردیش جو ہمارا نارتھ ایسٹ کا ایک صوبہ ہے جس پر چین کا پہلے سے دعویٰ ہے، وہ ڈسپیوٹڈ، وہ بھارت تو اپنا کہتا ہی ہے لیکن چین بھی اپنا کہتا ہے. اس میں ایک گاؤں بنا لیا ہے بھارت کی طرف. ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے اس خبر کو عام ہوئے. اور اس سب کے بیچ میں ہمارے بھارت کے پردھان منتری چین کا سیدھے نام لے کر کے بھی کبھی نہ کوئی الزام لگاتے ہیں نہ کوئی ایسا بیان دیتے ہیں. اس سب کو ایک پولیٹیکل آبزرور کے طور پر، آپ پاکستانی، آپ کی جڑیں ہیں وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایک پولیٹیکل آبزرور کے طور پر، ایک جرنلسٹ کے طور پر آپ اس واقعات کو کس طرح سے دیکھیں؟ میں سمجھتا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سمجھنا چاہیے چیزوں کو. اور گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ چین دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت بن کر ایمرج کر چکا ہے. اب اس کے مقابلے کے لیے بھارت کو جتنا بھی یہ لنگوٹا پہنائیں یا اس کو اسلحہ دیں یا اس کو ماڈرن ٹیکنالوجی سے اکوپ کریں، یہ کوئی بات بھارت کے حق میں نہیں جائے گی ان دا لانگ رن، چونکہ چین ایک طاقت کے طور پہ ایمرج ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ علی جعفر زیدی صاحب، آپ نے لندن سے ہمیں وقت دیا، اور ظاہر ہے آپ کی اپنی رائے بہت سی چیزوں کے بارے میں ہے. آپ نے بتائی جو بائیڈن کیا کچھ کر سکیں گے، پاکستان کو کیا کر سکیں گے، بھارت کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے چین کے لیے، امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے افغانستان کے لیے، یا بہرحال ہر ملک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، وہ آپ نے بتائی. اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت اور چین کے بیچ میں جو کچھ تنازعہ ہے یا چین نے جو قبضے کیے ہیں کچھ مقامات پر، وہ انہوں نے اپنی طاقت کی بنیاد پہ کیے ہیں. بھارت کی فوج کے مورال کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا، بہرحال یہ آپ کا اپنا ایک نظریہ ہو سکتا ہے، اور ہم ایک ہیلدی جرنلزم کے طور پر ہم ساری چیزیں اس پرسپیکٹیو میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ بھارت کے بارے میں بھی کیا کچھ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں بھی یہ معلوم ہو کہ آخر ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اچھی جرنلزم کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے. اپنے آپ کو بھی آئینہ دیکھنا چاہیے
اور وہ सारी चीजें हैं जिसको हमें समझ करके ही आगे आने वाले वक्त के बारे में कुछ समझने में मदद मिल सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अली जाफर जैदी साहब, आपने हमें वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश रहती है कि जहां से खबर हो, जहां से जानकारी हमें मिल सके, इंफॉर्मेशन मिल सके, हम उन लोगों को कोशिश करते हैं उनसे बात करने की और अपने दर्शकों तक, अपने नाजरीन तक बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। आपका भी बहुत शुक्रिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।